मैंने मुस्कुराते हुए ऑपरेटर साफ कर दिया। सबके चेहरों पर गंभीर संजीदगी छा गई थी। वो तुम्हारी किस राह पर लग चुका है? वीरा ने सरसराती हुई आवाज में पूछा। भूल जाओ, मैंने फिजा में हाथ लहरा कर कहा। वो सब गीदड़ भभकियां थीं। मैंने भी उसे फरार की सारी राहें मसदूद करने की नवीद सुनाई थी, मगर हकीकत तुम्हारे सामने है। वो बहुत चालाक मुजरिम है, मेरे हरबों को मुझ ही पर लौटाने की कोशिश कर रहा था। दुश्मन को कभी हकीर नहीं समझना चाहिए। सुल्तान शाह ने एक घिसी पिटी बात दोहराई। हम सब इस खेल में उलझे हुए हैं और चारों खूंट चौकस हैं, लेकिन हम जहांगीर को बिल्कुल ही भूले हुए हैं। तुम्हारी वजह से वो एलन की नजरों में आ गया था। उसने कई बार बड़ी अजियतें बर्दाश्त की हैं। उसे होशियार कर दो कि फिलहाल गोशानशी रहे। वो किसी चक्कर में आ गया तो ये लोग जेफ मिलर वाला हिसाब बेबाक करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक फरजूदा फिक्रे से शुरू होने वाली सुल्तान की वो तकरीर खासी माकूलियत पर मबनी थी। जहांगीर इस बार इब्तदा ही से मेरे एक मजबूत दोस्त और हलीफ की सूरत में एलन की निगाहों में आया हुआ था, और ये मुमकिन नहीं था कि एलन ने अपने पै दर पै नाकाम कार्रवाइयों के बावजूद उसका नाम अपनी जात तक महदूद रखा होगा। बाद में सामने आने वाले हादसात ने यह साबित कर दिया था कि एलन मेरे खिलाफ जो कुछ कर रहा था उसके पीछे राज सलमेंडा का जरखेज ज़हन काम कर रहा था। एलन रास्ते से हट चुका था या हटाया जा चुका था। इसके बाद राज सलमेंडा मुझ तक रसाई के लिए एक मरतबा फिर जहांगीर की तलाश शुरू कर सकता था। तो मैं इसकी खैर खबर लेनी चाहिए। वीरा बोली। वो फोन पर कह चुका है कि किसी वक्त तुमसे मिलने के लिए इधर आएगा। इससे कह दो कि आजकल घर से बाहर निकलना उसके लिए मौलिक साबित हो सकता है। मैंने खाली ज़ेनी के आलम में वीरा की तरफ देखा और फिर फोन पर जहांगीर का नंबर मिलाने लगा। जहांगीर की पहली आवाज से वकार और बुर्दवारी का इजहार हो रहा था, लेकिन मेरी आवाज पहचानती उसकी जुबान चल पड़ी। तुम कहाँ गायब हो? जब फोन करता हूँ घर पर नहीं मिलते। इसी बहरान में घिरा हुआ हूँ जिसने तुम्हारे फ्लैट, घर और फिर फैक्ट्री से भागने पर मजबूर किया था। मैंने सुना है कि तुम हम लोगों से मुलाकात के लिए आने का इरादा कर रहे हो। मैंने कहा घर पर पड़े पड़े बोरियत होने लगी है। कई बार इरादा किया मगर फिर टाल दिया। पहले मैं इसे अपनी कहानी समझ रहा था, मगर आज सुबह मैंने अपनी बिल्डिंग के सामने वाले कमर्शियल एरिया में एक ऐसा चेहरा देखा जो मुझे शनासा मालूम हो रहा था। वो मुश्तबा अंदाज में कई घंटे तक वहीं मंडलाता रहा। उसकी ज्यादातर तवज्जो हमारी बिल्डिंग से नकासी के रास्ते पर थी। ये मेरा वहम भी हो सकता है, मगर अब मैं कोई खतरा मोल नहीं लूंगा। शाबाश, अब तुम खासे समझदार हो गए हो। ऐसी कोई सूरत देखी तो फोन पर हम में से किसी को आगाह क्यों नहीं किया? बेमकसद गपशप के लिए फोन पर वक्त बर्बाद करते रहते हो। तुम लोग खुद परेशान हो, तुम्हें क्या तंग करता? इन छोटे मोटे खतरात को तो मैं खुद ही संभाल सकता हूँ। मुझे मालूम नहीं था कि अब तुम इतने बालिग हो गए हो। मैंने तन से कहा। दूसरा चक्कर यह था कि सलमा के सामने मैं फोन पर ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहता था। इसकी खिफत आमेज आवाज आई। सुलह को वक्त ही कितना हुआ है। खतरे की कोई भनक उसके कान में पड़ जाती तो मेरा उठना बैठना अचिरन कर देती। बस इसी ख्याल से तुम्हें फोन नहीं किया। और अब वो कहाँ है? मैंने चौंक कर सवाल किया। पड़ोस में गई हुई है। वो होती तो मैं इस वक्त भी खतरे की बात न करता। बस फ्लैट में रहो और राब्ता रखो। अपनी बीवी से इसी कदर डरते हो तो इशारों के नामों में अपना मकसद वाजे कर सकते हो। मैदान साफ होते ही मैं खुद बता दूंगा। मैं नरमी से कहा। बीवी की गैर हाजिरी से फायदा उठाते हुए मुझसे बहुत कुछ पूछने पर मुसर था, लेकिन मैंने उसे हदायत में उलझाकर खुश असलूबी से डाला और एक खूबसूरत मौका पर फोन का सिलसिला मुनक़ता कर दिया। मेरे लिए वो एक तशवीशनाक बात थी। जहांगीर के नए फ्लैट के कुर्बोजवार में किसी मुश्तबा और शनासाद चेहरे का यूं मंडलाना खतरे से खाली नहीं था। जहांगीर की कथा सुनने के बाद मेरे ज़हन में राज सलमेंडा का एक फिक्रा किसी बिच्छू के जहरीले टंग की तरह चुभने लगा। उसने मेरी राह पर लगने की बात रवा रवी में कही थी, या वो वाकई किसी ठोस वाकयाती तब्दीली की वार्निंग दे रहा था। दुश्मन ज़हीन और मकार हो तो अपनी जरा सी बात से हरीफ को हरासा कर देता है। मेरी शिकन आलूद चेहरे से गहरी फिक्र मंदी झलकने लगी थी और इसलिए अव्वल खान मुझसे सवाल किए बगैर नहीं रह सका। जहांगीर का मसला सुनते ही उसने पूछा, वह मुश्तबा शख्स मकामी था या गैर मुल्की? ईमानदारी की बात है कि मैंने इस बारे में उससे कुछ नहीं पूछा। मैंने कहा, लेकिन मैं इससे पूछे बगैर भी जानता हूँ कि वो को मकामी रहा होगा। जहांगीर की गैर मुल्कियों से कोई जान पहचान नहीं है। वो मेरे इस सिलसिले में उनके चक्रों में फंसा रहा है। ऐसा दावा ना करो। मेरी उससे अच्छी खासी दोस्ती है। वीरा दरमियान में बोल पड़ी। संजीदा बातों में दखल मत दो। सुल्तान शाह मुस्तरबाना अंदाज में अपनी निशिस्त पर पहलू बदल कर बोला। फिक्र मत करो। अव्वल खान ने बेफिक्री से कहा, तुम अभी तक भूले हुए हो कि STF में मेरी साबका हैसियत बहाल हो चुकी है। तशवीश की कोई जरूरत नहीं। मेरे आदमी जहांगीर के घर की देखभाल कर लेंगे। इसके इमाम पर गजाला ने एक कागज पर जहांगीर का पता और फोन नंबर लिखकर अव्वल खान के हवाले कर दिया। अव्वल खान ने वहीं से अपने दफ्तर फोन करके अपने किसी मातहत से बात की और उसे जहांगीर के घर के साथ हमारा भी पता बताते हुए हदायत की कि दोनों जगह फौरी तौर पर दो आदमी भेज दिए जाएं, जो असल इमारत से दूर रहकर यह देखने की कोशिश करें कि इस इमारत में कौन दिलचस्पी ले रहा है। ऐसा कोई शख्स नजर में आ जाए तो उसे फौरन उठाकर STF के मरकज में बंद कर दिया जाए। मुझे यक बजक अपने वजूद में गैर मामूली तवानाई का एहसास होने लगा। अफगानिस्तान से वापसी के बाद मैंने अपना बेशतर वक्त STF के मदद या हमायत के बगैर अपने दुश्मनों से लड़ने में गुजारा था। कर्नल अशफाक और मेजर गौस के मुदाखलत तक ऐसा वक्त भी गुजारा था जब STF मेरी मददगार होने के बजाय कादर नामी एक खुदगर्ज अफसर की वजह से मेरी गिरफ्तारी की ख्वाहिशमंद हो गई थी। मगर मैंने इस तमाम नामसाद हालात के बावजूद अपनी बका और जिंदगी की हर लड़ाई जीती थी।
اس تاریخ دور کے بعد ایس ٹی ایف کی حمایت دوبارہ بحال ہو جانے سے مجھے ایک نئی تقویت ملی تھی۔ شہر میں میرے خون کے پیاسے دندناتے پھر رہے تھے۔ سفارتی نقاب میں صفاق عزائم میری گھات لگائے بیٹھے تھے، مگر میرے لیے یہ احساس بڑا روح افزا تھا کہ شہر میں میری نقل و حرکت پر کوئی قدغن باقی نہیں رہی تھی۔ میں جہاں چاہتا پوری آزادی سے آ جا سکتا تھا، کیونکہ اول خان کے چوکنے اور مستعد آدمی ہماری دیکھ بھال کے لیے میدان میں بلا لیے گئے تھے۔ 7 بجے اول خان نے روانہ ہونے سے پہلے ایک مرتبہ پھر اپنے دفتر سے فون پر رابطہ کیا۔ وہاں سے اسے بتایا گیا کہ 4 افراد کے بتائے ہوئے پتوں کی طرف روانہ ہو چکے تھے، آنے والی ضرورت کے ہر ہتھیار سے لیس ہو کر نکلے تھے۔ انہیں سمجھا دیا گیا تھا کہ ان کو مکانات کے ساتھ مکینوں کی حفاظت بھی کرنی تھی۔ میں نہیں سمجھ سکا کہ وہ بیچارے نادیدہ مکینوں کو کیوں کر شناخت کریں گے، لیکن میں نے اول خان سے کوئی سوال کیے بغیر اسے خوش دلی سے رخصت کر دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ ایس ٹی ایف میں افسر سے عام جوان تک سب ایک مشینی ضابطے کے تحت کام کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ حکم سن کر اس کی تعمیل پر نکل پڑنا اس کی سرشت میں داخل ہوتا ہے۔ حکم کی تعمیل کیسے اور کیوں کر ہو، یہ ان کی اپنی صوابدید پر منحصر ہوتا ہے۔ اول خان کو گئے ہوئے 15-20 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ ہم تینوں گرم گرم اور مہکتی ہوئی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ ویرا مجھے جلانے کے لیے اپنا وسکی سے بھرا ہوا گلاس تیار کر کے وہیں لے آئی تھی۔ وہ غزالہ اور سلطان شاہ سے باتیں کرتے ہوئے میرے اوپر بالواسطہ چوٹیں کر رہی تھی، لیکن میں نے سگریٹ اور چائے میں پوری طرح منہمک ہو کر اسے بری طرح نظر انداز کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ فون کی گھنٹی نے مجھے بری طرح چونکا دیا۔ میں نے ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف سے جہانگیر کی مزمحل سی آواز سنائی دی، مر کیوں رہے ہو؟ معلوم ہوتا ہے کہ بیوی وقت سے پہلے لوٹ آئی ہے۔ میں نے چل کر کہا، جو آئے تھے ان سے تو اچھا تھا کہ سلمہ ہی واپس لوٹ آتی، شاید وہ پڑوس والوں کے ملازم سے ناشتہ منگوانے کے چکر میں ابھی تک وہاں جمی ہوئی ہے۔ اسے معلوم ہے کہ میں پینے کے بعد گھر سے کم ہی نکلتا ہوں۔ منہ سے کچھ پھوٹو گے یا پہلیاں ہی پھچواؤ گے؟ میرا پارا مزید چڑھ گیا۔ آخر بتاتے کیوں نہیں کہ وہ کون تھے جو آئے تھے اور تمہاری آدھی روح قبض کر کے لے گئے؟ وہ 2 خطرناک اور مضبوط آدمی تھے، کہہ رہے تھے کہ میری حفاظت کے لیے آئے تھے۔ ریسیور میں جہانگیر کی اندوناک آواز سنائی تھی۔ وہ جس طرح اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھے، اس سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ مسلح بھی تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا، پھر اندر آ کر میرے ساتھ رہنے والوں کے بارے میں پوچھا۔ میں نے بتا دیا کہ میری بیوی بچے کو لے کر پڑوس میں گئی ہوئی ہے، تو انہوں نے اس کی تصویر کا مطالبہ کیا اور خود ہی بیڈ روم میں گھس کر میری اور سلمہ کی فریم کی ہوئی تصویر دے کر چلے گئے۔ یار پتہ نہیں سالے کون تھے، مجھے کچھ گڑبڑ معلوم ہو رہی ہے۔ بس نکل گئی ہوا بہادری کے غبارے سے۔ اسی بل پر دعویٰ کر رہے تھے کہ تم چھوٹے موٹے خطرات کو خود ہی سنبھال لو گے۔ اب نیچے اتر کر دیکھو کہ وہ کون تھے اور کہاں گئے۔ وہ آدھے گھنٹے تک فلیٹ میں رکنے کے لیے کیا کر گئے ہیں؟ جہانگیر کی آواز سے بے چارگی مترشح تھی۔ اور تم اس حکم پر عمل کرو گے، خواہ وہ اس مدت میں تمہارے فلیٹ کو ڈائنامائٹ سے اڑا دیں۔ ایسی باتیں کر کے دل نہ ہلاؤ یار، میرے معدے میں 2 گلاس نہ اتر چکے ہوتے تو انہیں اپنی دہلیز بھی پار نہ کرنے دیتا۔ تمہیں معلوم ہے کہ اچھے دنوں میں 2-4 آدمیوں کو خاطر میں نلاتا تھا، وہ اچھے دن اب ہوا ہو گئے۔ میں نے تو سنا ہے کہ شراب آدمی کو دلیر اور بے خوف بنا دیتی ہے۔ بیوی کی جوتیاں چاٹنے والا چیر ہو کر اس کی چوٹی پکڑ کر 2-4 ہاتھ جاڑ دیتا ہے۔ تم الٹی کہانی سنا رہے ہو؟ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ یہ بتاؤ کہ اب میں کیا کروں؟ فلیٹ میں رہوں یا پڑوس سے سلمہ کو ساتھ لے کر بلڈنگ ہی سے کہیں چلا جاؤں؟ تمہارے دشمنوں نے تو میری زندگی عذاب کرتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھیڑیے مجھے قبر میں بھی چین نہیں لینے دیں گے۔ اس کی بے بسی پر بے اختیار میری ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا وہ میری سمجھ میں آ چکا تھا۔ بات صرف اتنی سی معلوم ہوتی تھی کہ اول خان نے جن آدمیوں کو طلب کیا تھا وہ دوستوں کی شناخت کے لیے شاید پہلے اسی گھر کے طرف جا پہنچے تھے۔ 2 نے نیچے کا مورچہ سنبھالا اور 2 اوپر جا کر مکینوں کی شناخت کرائی۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ چاروں ہماری طرف بھی آنے والے تھے۔ انہوں نے جہانگیر کو اس لیے آدھے گھنٹے کی احتیاط کی ہدایت کی تھی کہ اس دوران میں وہ دوسرے ٹھکانے پر شناخت کی مہم سر انجام دے سکے۔ ایس ٹی ایف والے ایسے ہی انوکھے اور 2 ٹوک انداز میں اپنے کام کیا کرتے تھے۔ میرا حال پتلا ہو رہا ہے اور تم ہنس رہے ہو، لعنت ہے ایسی دوستی پر۔ جہانگیر کی آواز میں خف کیا کہ وہ ایس ٹی ایف والے تھے۔ میں نے جلدی سے اپنی ہنسی روک کر کہا، اب تم بے فکر ہو کر سو جاؤ۔ اگر کوئی بھی مشتبہ شخص تمہارے فلیٹ میں دلچسپی لے رہا ہے تو وہ خود اسے دیکھ لیں گے۔ تو کیا اول خان سے تمہاری صلح ہوگی؟ اس نے بے یقینی سے اکلاتے ہوئے پوچھا۔ بس یہی سمجھ لو، تمہاری وجہ سے مجھے اس کو منانا پڑا۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، مگر اسے اتنی جلدی کیسے منا لیا؟ وہ تو شاید معزول کیا جا چکا تھا۔ ابے چگت منانے کا معزولی سے کیا تعلق؟ وہ سب پرانی باتیں تھیں، انہیں بھول جاؤ۔ فون بند کرو اور اپنے گلاس پر دھیان دو۔ کیوں ان باتوں میں پڑھ کر اپنا نشہ خراب کر رہے ہو؟ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ میرے انداز گفتگو سے ان تینوں نے سمجھ لیا کہ فون پر میرا مخاطب کون تھا۔ میرے آخری فکرے نے گفتگو کا موضوع بھی بڑی حد تک واضح کر دیا تھا، اس لیے فوری طور پر کسی نے کوئی سوال نہیں کیا اور ویرا کو اپنے دل کی بڑاس نکالنے کا موقع مل گیا۔ اس نے براہ راست مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، اب میں سمجھی کہ تم آج کل شراب سے کیوں گریز کرتے ہو۔ تمہیں ڈر ہے کہ کہیں دلیری اور بے خوفی کے دورے کی حالت میں تم غزالہ کی چوٹی پر ہاتھ نہ ڈال دو۔ میں نے اس وقت ویرا کو نظر انداز کرنے کا ارادہ کیا ہوا تھا، لہذا اس کی بات سنی انسنی کر کے غزالہ کو بلا وجہ اپنی اور جہانگیر کی گفتگو کی تفصیل میں مصروف ہو گیا۔ وہ باتیں چل ہی رہی تھیں کہ ہمارے فلیٹ کی اطلاعی گھنٹی بج اٹھی۔ سلطان شاہ نے دروازہ کھولا اور فوراً ہی آنے والوں کو راستہ دے دیا۔ وہ دونوں چہرے میرے لیے اجنبی نہیں تھے۔ ایک زمانے میں ایس ٹی ایف والوں کے ساتھ خاصا شیر و شکر ہوا کرتا تھا۔ ان دنوں میں نے بارہا انہیں دیکھا تھا۔
انہوں نے بھی دور ہی سے مجھے پہچان کر سلام کیا اور مؤدب انداز میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ نگرانی اور حفاظت کے لیے آئے ہو؟ میں نے ان کے بولنے سے پہلے ہی سوال کر ڈالا۔ سروں کی اسباتی جنبش سے میرے سوال کا خاموش جواب دیا گیا۔ پرانی شناسائی کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے بے تکلف ہونے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ اس وقت وہ ڈیوٹی پر تھے۔ پھر دیکھ لو کہ ہم چاروں ہی اس گھر کے مکین ہیں، میں نے کہا۔ انہوں نے صرف ویرا اور غزالہ سے نظریں چار کیں۔ سلطان شاہ بھی ان کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ یہاں آنے سے پہلے تم دونوں جہانگیر کے گھر گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ ہم نہیں، دوسرے دو آدمی گئے تھے، اس وقت وہ نیچے موجود ہیں۔ ایک نے کہا وہاں ان کی ڈیوٹی ہوگی، ہم یہاں رہیں گے۔ ہمیں یہ جاننے کے لیے اوپر آنا پڑا کہ ہمیں کن لوگوں کی حفاظت کرنی ہے۔ گڈ، مجھے تمہارا یہ طریقہ کار پسند آیا، میں نے مسکرا کر کہا۔ وہ دونوں جس خاموشی سے آئے تھے اسی خاموشی سے واپس چلے گئے۔ مجھے راس المیڈا کی طرف سے کسی قسم کا خوف لاحق نہیں تھا۔ اس کی دھمکیوں کی حیثیت گرجنے والے بادلوں سے زیادہ نہیں تھی جو کبھی نہیں برستے، لیکن اسپیشل ٹاسک فورس کے دو اہلکاروں کی آمد اور نیچے موجودگی نے میرے رہے سہے تفکرات کو بھی ختم کر دیا تھا۔ میری نظروں میں زیادہ اہمیت جہانگیر کی حفاظت کی تھی۔ وہ بیچارہ میری دوستی کی وجہ سے کئی مرتبہ مصائب جھیل چکا تھا۔ اگر واقعی اس کی نگرانی ہو رہی تھی تو اس کا بھی مناسب سدباب کر لیا گیا تھا۔ کوئی وجہ نہیں تھی کہ مشتبہ شخص ایس ٹی ایف والوں سے بچ نکلتا۔ کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر ہم لوگ سویرے سے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تاکہ پچھلی رات کی بے خوابی کر رہے سے اثرات سے نجات حاصل کر سکیں۔ میں صبح سویرے گھر لوٹنے کے بعد لمبی اور گہری نیند لے چکا تھا، اس لیے غزالہ کے سو جانے کے بعد بھی دیر تک خیالات کی بھول بھلیوں میں بھٹکتا رہا اور آخر کار نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ ہماری اگلی صبح کا آغاز معمول سے کچھ پہلے ہی ہو گیا۔ تینوں کمروں کے فون ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے اور ڈرائنگ روم ہی میں رکھے تھے۔ فون آیا تو تینوں گھنٹیاں پرسکون ماحول میں عصبی شور کی طرح گونجنے لگیں اور فون اٹھائے جانے سے پہلے ہی ہم چاروں بیدار ہونے پر مجبور ہو گئے۔ سلطان شاہ نے بتایا کہ وہ فون اول خان کا تھا۔ اس نے تھوڑی دیر میں اپنی آمد کی اطلاع دیتے ہوئے مجھے اپنے ساتھ کہیں لے جانے کا پیغام دیا تھا۔ نیند انسان کے مسائل اور خواہشات کے درمیان ایک پرسرور دیوار کا کام کرتی ہے۔ ہم جب تک جاگتے رہتے ہیں اپنی زندگی کے سنگین حقائق سے لڑتے رہتے ہیں، لیکن جب ہمارا ذہن سرور کی اس غیر مرئی دیوار کے اس پار پہنچ جاتا ہے تو ہم زندگی کے جھمیلوں کو بھول کر اپنی بے لگام خواہشوں اور آرزوؤں کی پرفریب دنیا میں ہلکے بادلوں کی طرح تیرتے پھرتے ہیں۔ یہی کچھ میرے ساتھ ہوا۔ جب تک جاگتا رہا نہ جانے حالات اور واقعات کی کن کن دور ازکار کڑیوں کو یکجا کر کے خوابگاہ کے ملگجے اندھیرے میں بھیانک خیالی تصویریں بناتا اور بگاڑتا رہا۔ سویا تو ان میں سے کسی تصویر کا ہوش نہیں رہا تھا، لیکن دوبارہ آنکھ کھلتے ہی ذہن پر بہت سے مسائل نے ایک ساتھ حملہ کر دیا۔ ایئرپورٹ پر میجر غوث کی طرف سے کی جانے والی کارروائی کی آخری رپورٹ کا کوئی علم نہیں تھا۔ اس نے اپنے طور پر راس المیڈا کی تلاش کا بیڑا اٹھانے کا بھی ارادہ کیا تھا۔ کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس سمت میں کیا پیش رفت ہوئی تھی۔ پھر ماربل کا سامان قبرص بھیجنے والی فرم کے مالک کا معاملہ تھا، وہ کس کے ہاتھ آیا تھا اور اس سے کیا کچھ اگلوایا جا سکا تھا۔ اول خان کے پیغام نے ان سارے سوالات میں گویا جان ڈال دی تھی۔ پتہ نہیں وہ اس بارے میں کیسی خبریں لے کر آ رہا تھا۔ میں نہا دھو کر پوری تیاری کے ساتھ اپنی خوابگاہ سے باہر نکلا تو سلطان شاہ مجھ سے پہلے بنا سورا کچن کے دروازے پر کھڑا غزالہ سے خوش گپیاں کرنے میں مصروف تھا۔ تم کہاں جانے کے لیے پرتول رہے ہو؟ میں نے اپنے لیے صبح کی پہلی سگریٹ سلگا کر اس سے تیکھے لہجے میں پوچھا تو اس نے میری طرف ایسی نظروں سے دیکھا جیسے میرا سوال اس کے لیے ناقابل فہم رہا۔ شاید تم نے سنا نہیں تھا کہ اول خان ہمیں لینے کے لیے آ رہا ہے۔ اس نے کہا ہمیں؟ تم نے تو کہا تھا کہ وہ مجھے لینے کے لیے آ رہا ہے۔ میں نے اسے گھور کر کہا ایک ہی بات ہے۔ اس نے بے پرواہی سے کہا اس نے بے شک صرف تمہارا نام لیا تھا، مگر میں بھی جاؤں گا۔ میں گھر پر اکیلا رہ کر کروں گا کیا؟ ویسے بھی اول خان مجھے اور تمہیں ایک جان دو قالب سمجھتا ہے۔ اگر میں اس وضاحت پر تمہارا سر توڑ دوں تو اس فارمولے سے آدھی چوٹ میرے حصے میں آئے گی۔ وہ ڈٹائی سینسٹیو بولا محاورے صرف بولنے کے لیے ہوتے ہیں، ان پر عمل کرنے سے آدمی کے سہارے میں رہتا ہے۔ کیا آج تک کوئی گنگا الٹی بہانے میں کامیاب ہوا ہے؟ وہ پوری طرح تیار تھا اور میرے ساتھ چلنے پر آمادہ۔ میں ٹہلتا ہوا ڈرائنگ روم میں چلا گیا۔ ہم چاروں ناشتے سے فارغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ اول خان آ پہنچا۔ وہ خاصی اجرت میں تھا۔ اس نے غزالہ کے اصرار پر کھڑے کھڑے چائے کی پیالی پی کر ہمیں ناشتہ ختم کرنے کا موقع فراہم کیا اور پھر تیزی سے نکاسی کے راستے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے اس بات پر غور تک نہیں کیا تھا کہ میرے ساتھ سلطان شاہ بھی روانگی کے لیے تیار تھا۔ نیچے اول خان کے دفتر کی گاڑی موجود تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے غور سے سلطان شاہ کی طرف دیکھا اور پرتشویش لہجے میں بولا تم بھی ہمارے ساتھ چلو گے؟ ظاہر ہے گھر میں رہنے کے لیے کوئی شریف آدمی اتنے سویرے لباس نہیں بدلتا، تمہیں کچھ دیر تک تنہا رہ کر انتظار کرنا ہوگا۔ سلطان شاہ کے سوار ہو جانے کے بعد اول خان نے ہچکچاتے ہوئے کہا ہم ایک اہم میٹنگ میں شریک ہونے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ میں اپنی کوشش کے باوجود تمہیں اندر لے جانے میں کامیاب نہ ہو سکوں، باہر رہ کر تمہیں کوفت ہوگی، تو میری فکر نہ کرو، میں تم دونوں کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کروں گا۔ بات ختم ہوگی اور اول خان نے انجن سٹارٹ کر کے گاڑی آگے بڑھا دی۔ سڑک پر آ جانے کے بعد بھی اول خان کی تفکر امیز خاموشی برقرار رہی تو مجھے الجھن ہونے لگی اور میں نے سکوت توڑتے ہوئے پوچھا یہ کیسی میٹنگ ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اول خان نے چونک کر خالی خال نظروں سے میری طرف دیکھا، پھر دوبارہ سڑک کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا میجر غوث کے دفتر میں میٹنگ ہے، اس نے صبح 4 بجے مجھے اطلاع دی تھی، اس نے خاص طور پر تمہیں بھی ساتھ لانے کے لیے کہا تھا۔ اس سے آگے میں خود بھی اندھیرے میں ہوں، جس کا مطلب ہے کہ واقعات نے کوئی نئی کروٹ لی ہے۔ جتنی صبح ایک اجلاس ہو رہا ہے،
میں نے کوریدنے والے انداز میں کہا کیونکہ میرے لیے کسی سرکاری میٹنگ کا وہ وقت غیر معمولی تھا۔ وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، فوجی دفاتر صبح 7 بجے شروع ہو جاتے ہیں۔ اول خان نے شاہراہ فیصل کے ابتدائی سرے پر واقع ایک وسیع و عریض فوجی احاطے میں گاڑی گھمائی تو میں چونکے بغیر نہیں رہ سکا۔ میرا خیال تھا کہ میجر غوث کا دفتر ملیر چھاونی کے کسی حصے میں ہوگا، لیکن وہ شہر کے قلب میں موجود تھا۔ صاف ستھرے احاطے میں راداریاں چاقو چوبند اور صاف ستھرے فوجیوں کی جوتوں کی دھمک سے گونج رہی تھی۔ اول خان 2 مقامات پر اپنی شناخت کے مراحل سے گزرنے کے بعد آخرکار ایک لمبی سی بیرک نما عمارت کے سامنے گاڑی پار کر کے نیچے اتر گیا۔ وہاں دفاتر کے آگے کشادہ برآمدہ تھا جو بھانت بھانت کے سرسبز پودوں سے سجا ہوا تھا۔ اول خان ہم دونوں کے ساتھ اس کمرے کے سامنے سے گزر گیا جس پر میجر غوث کے نام کی تختی نظر آ رہی تھی۔ وہ ملحق کمرے میں داخل ہوا اور میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے باوردی ماتحت کو اپنا نام بتایا تو اس نے فوراً ہی انٹرکام پر اپنے افسر کو مہمان کی آمد سے آگاہ کر دیا۔ ہم ماتحت کی پیشکش پر کرسیاں سنبھالنے بھی نہ پائے تھے کہ میجر غوث ہمارے استقبال کے لیے وہیں آ پہنچا۔ پرتپاک مسافوں کے بعد گرمجوشی سے مزاج پرسی کا مختصر سلسلہ وہیں اختتام کو پہنچا اور پھر میجر غوث نرمی سے میری پشت پر ہاتھ رکھ کر مجھے برآمدے میں ایک طرف لیتا چلا گیا۔ مجھے افسوس ہے کہ تمہارے ساتھی کا نام میٹنگ کے شرکاء میں شامل نہیں ہے، اس نے معذرت خانہ لہجے میں دھیمے سے کہا۔ شاید اول خان یہ بات تم تک نہیں پہنچا سکا، مجھے معلوم ہے وہ باہر رک کر انتظار کر لے گا، میں نے مجبوراً کہا۔ میجر غوث نے واپس آ کر اپنے ماتحت کو سلطان شاہ کی تواضع کرنے کی ہدایت کی اور پھر مجھے اور اول خان کو لے کر اپنے دفتر کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے پر ایک فوجی موجود تھا لیکن میجر غوث نے اپنا دروازہ خود کھولا اور ہمارے بعد اندر آ کر دروازہ بند کر دیا۔ اونچی ڈھلوان چھت والا وہ وسیع کمرہ آسائش میں سادہ لیکن پروکار تھا۔ ایک گوشے میں میجر غوث کی بڑی سی میز پڑی ہوئی تھی جس پر شیشے کے نیچے روایتی سبز بانات میز کے کنارے سے نیچے تک لٹک رہی تھی۔ میز کے سامنے ملاقاتیوں کے لیے 4 کرسیاں موجود تھیں۔ وہیں ایک حصے میں گھسے ہوئے پرانے قالین پر ایک صوفہ سیٹ موجود تھا جس کے درمیان ایک چھوٹی سی میز موجود تھی۔ میجر غوث اپنی میز پر جانے کے بجائے صوفوں کی طرف ہو لیا، یہ اس کی طرف سے دوستی اور بے تکلفی کا ایک رسمی اظہار تھا جو وہاں کے فوجی ماحول میں خاصی اہمیت کا حامل تھا۔ میں نے کل رات ایئرپورٹ پر وہ ساری گفتگو سنی جو تمہارے اور راس المیڈا کے درمیان ہوئی۔ میجر غوث نے بیٹھتے ہی کام کی بات شروع کر دی۔ میرے پاس ایک اپریٹس موجود تھا مگر مجھے کلک ہے کہ میرے پاس کوئی ریکارڈر نہیں تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ تمہاری سوچی سمجھی شرارت تھی۔ اس گفتگو کا ایک ایک لفظ ریکارڈ کیے جانے کے قابل تھا۔ راس المیڈا کے عزائم اس کی اپنی آواز میں محفوظ ہو جاتے تو میں بہت کچھ کر سکتا تھا۔ اب ہر طرف رکاوٹیں ہی رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں۔ اس لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو کر اپنی رسٹ واچ پر سرسری نگاہ ڈالی اور بات جاری رکھتے ہوئے بولا، 20 منٹ بعد محکمہ داخلہ اور خارجہ کے نمائندے یہاں آنے والے ہیں۔ ان کی گفتگو سے تم خود اندازہ کر لوگے کہ میری مشکلات کتنی زیادہ ہیں۔ انہیں ٹھوس ثبوت درکار ہیں، چاہے تم کچھ کر سکو، ورنہ کونسل خانے والوں نے راس المیڈا یا راڈنی آرک کے بارے میں کسی بھی قسم کی معلومات فراہم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ کوشش غیر سرکاری سطح پر کی گئی تھی، یہ تو ہونا ہی تھا۔ اسے بل کھود کر باہر نکالنا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ سرکاری طور پر اس کے بارے میں چھان بین بھی سفارتی آداب کی خلاف ورزی تصور کی جائے گی۔ میں نے اپنی رائے ظاہر کی، یہی سب سے بڑی مجبوری ہے۔ ان لوگوں نے جیف ملر اور گیری ہارٹ کو آج صبح کی پرواز سے زبردستی فرینکفرٹ روانہ کر دیا۔ وہ دونوں بے ہوش تھے، انہیں سفارت خانے کی ایک معالج کی نگرانی میں نکالا گیا ہے۔ بے ہوشی کا جواز یہ تھا کہ مقامی دہشت گردوں کے مہمانہ تشدد کے بعد انہیں ذہنی خلل سے بچانے کے لیے مسکن دعائیں دی گئی ہیں تاکہ وہ بے ہوشی کی حالت میں سکون سے اپنے وطن پہنچ سکیں اور وہاں ذبح کر دیے جائیں۔ اول خان نے اس کے فکرے میں ٹکڑا لگایا۔ دوسری طرف جہاز کا معاملہ ابھی تک الجھا ہوا ہے۔ میجر غوث خود دیار وضاحت طلب موضوع پر بات کرتا جا رہا تھا۔ جہاز کی تلاشی میں کپتان ہمارے ساتھ تھا۔ یہ یقین کر لیا گیا تھا کہ وہ غیر مسلح ہے، لیکن اس کے پاس پوٹاشیم سائنائڈ جیسے مہلک زہر سے بھرا ہوا کیپسول موجود تھا۔ جیسے ہی بارودی پیٹیوں کو چھپائے جانے والے مقام کو چھیڑا گیا، اس نے آنن فانن میں کیپسول چھپا لیا اور جہاز کے کیبن ہی میں جہنم واصل ہو گیا۔ وہ نسلاً یہودی تھا اور امریکی شہرت رکھتا تھا۔ یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ ڈیوڈ مینگل ڈیوڈ اسٹار کا رکن ہوگا۔ ان حالات میں آج کی میٹنگ کی کیا اہمیت باقی رہ جاتی ہے؟ میں نے کہا، محکمہ جاتی تعاون کی آخری کوشش سمجھ لو۔ میجر غوث بہت زیادہ پر امید نہیں تھا۔ اب تک سب کچھ زبانی کلامی چل رہا ہے، یہ پہلی باقاعدہ ملاقات ہوگی۔ میجر غوث ہم دونوں کے لیے چائے وغیرہ منگوانی چاہتا تھا، لیکن میں نے متوقع مہمانوں کی آمد تک اسے اپنا ارادہ ملتوی کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ سرکاری افسروں کے لیے چائے کی تقدیم و تاخیر بھی بدمزگی کا سبب بن سکتی تھی۔ ہم دھیمے دھیمے گزرے ہوئے واقعات پر تبادلہ خیال کرتے رہے۔ اسی دوران میں اجلے رنگ کا ایک دراز کا شخص بے داغ سرمئی سوٹ میں ملبوس میجر غوث کے دفتر کے دروازے پر نظر آیا۔ میجر غوث نے اس کا رسمی سے استقبال کیا۔ تعارف ہوا تو پتہ چلا کہ محکمہ خارجہ کا کوئی نمائندہ تھا۔ چند لمحوں کے بعد محکمہ داخلہ کا افسر بھی آ گیا۔ میجر غوث نے اس کے لیے بھی دفتر سے باہر جانے کی زحمت نہیں کی، یا شاید وہ دونوں ہی میجر غوث کے ماتحت سے رجوع کرنے کے بجائے براہ راست اس کے کمرے میں گھس آئے تھے۔ ان دونوں بیوروکریٹس میں بہت سی باتیں مشترک تھیں۔ نفیس اور بے شکن مغربی لباس، واضح طور پر اکڑی ہوئی گردنیں اور مسکراہٹ سے ترسے ہوئے ہونٹ۔ میجر غوث نے اول خان کو ایک سیکرٹ ایجنسی کے نمائندے کے طور پر متعارف کروایا تھا۔ میرا تعارف ڈائنی کے سوا کسی اور حوالے سے ممکن ہی نہیں تھا۔
मेरे नाम पर उन दोनों के चेहरे इस तरह सर्द और सपाट रहे जैसे वो मेरे नाम से बेखबर रहे हो। हालांकि वो खुद ही मेरी कहानी मेरी जुबान से सुनने के ख्वाहिशमंद थे। मैंने अंदाजा लगाया कि इनके ज़हनों पर अपनी बर्तरी और बालादस्ती की रौनक सवार थी। वो अपनी अफसरी के हवाले से किसी आम शहरी की शनाख्त को अपने लिए हतक आमेज समझ रहे थे। कोरम मुकम्मल होते ही चाय आ गई। रूखे पीके लहजों में बातें शुरू हुई। वो दोनों मुझे और अव्वल खान को नजरअंदाज करके सिर्फ मेजर गौस से बातें कर रहे थे। मुझे ये देखकर तहय्युर अमेज खुशी हुई कि इन दोनों की रुखाई देखते हुए मेजर गौस ने भी अपनी फितरी गर्म जोशी और खुश दिली को बालाए ताक रखकर इन्हीं जैसा रवैया अपना लिया था। आखिर महकमे खारजा के नुमाइंदे ने मेजर गौस से कहा, मेरा ख्याल है कि पहले राडनी आर का मसला निपटा लिया जाए। मेजर गौस का इशारा पाकर वो मुझसे मुखातब हो गया, तुम कैसे कह सकते हो कि राडनी आर के रूप में रास अलमेडा यहाँ आया हुआ है? यह बहुत संगीन इल्जाम है जो ठोस सबूत का मुतकाजिक है। मुझे उसकी जुबान से अपने लिए आपके मुहज़्ज़बाना सीगे की बजाय तुम का लफ्ज सुनकर सदमा हुआ, मगर मैंने फौरन ही संभाला लेकर जवाबी हमला किया। इसे तुम यूं समझ सकते हो कि राडनी आर की इकबाली मुजरिम है। हम सब उसके एतराफ़ात सुन चुके हैं, लेकिन हम कोई सबूत पेश करने से कासिर हैं। मेरी जुबान से तुम का लफ्ज सुनते ही उसने बेचैनी से खनकार कर अपनी टाई की गिरा को छेड़ा, मगर मैंने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। वो बेबसी से मुझे घूरता रहा। मैं खामोश हुआ तो उसे होश आ चुका था। उसने संभल कर कहा, मिस्टर रैनी, ये मामलात बहुत नाजुक होते हैं। बहुत सी बातें जो हम जानते हैं लेकिन साबित नहीं कर सकते, इन्हें जुबान पर नहीं ला सकते। सिफारती आदाब का तकाजा होता है कि मेहमान जो कुछ कह रहा है उसे दुरुस्त तस्लीम किया जाए। ये जेनवा कन्वेंशन और डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल की पाबंदियां हैं। हम किसी तरह राडनी आर को रास अलमेडा नहीं कह सकते। आपकी बात को दुरुस्त मान लिया जाए तो ज्यादा से ज्यादा उसे नापसंदीदा शख्सियत करार देकर मुकर्रम मुद्दत में मुल्क छोड़ने का हुक्म दे सकते हैं, मगर आपको समझना चाहिए कि इससे नाकाबिले तसव्वुर सफारती पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं। मैं इन सब बातों से वाकिफ हूँ। ये मेरा ज़ाती मसला नहीं है। एक बदनाम आदमी दहशतगर्द सफारतकार के रूप में आपकी सरजमीन पर मौजूद है। उसके अज़ाइम भयानक हैं। इसका ऑपरेशन के 9 जहन्नुम वासिल हो चुका है, मगर वो किसी और वार की तैयारी कर रहा है। इसकी सरकोबी आपका फर्ज है। आप बताएं कि इसका क्या हल होना चाहिए।